मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा भाई, क्या रियाकारी से आदमी मुशरिक हो जाता है? नहीं, मुशरिक नहीं होता, लेकिन ये शिरके खफी है। देखो, आज मैंने तज्जिया किया है, 99% लोगों को ना तौहीद का मतलब पता है और ना शिर्क का मतलब पता है। पढ़ते नहीं है ना प्रॉपर। वाइज़ों की तकरीरें सुन के फैसला करते हैं कि शिर्क क्या होता है और तौहीद क्या होती है। तो कभी भी याद रखें, मिंबर पे जो वाज किया जाता है, खिताबत की जाती है, वो एक अलग फील्ड है। और किसी चीज़ का मफहूम जब उलमा बयान करते हैं ना, उसका वो इल्म है, वो एक अलग चीज़ है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है। 3 मरतबा आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है। जिसका जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। मोमिन नहीं होने का मतलब तो काफिर है। क्या ख्याल है? मोमिन नहीं होने का मतलब क्या है? काफिर है ना। 3 दफा आपने गोया के बात को दोहराया है। तो अब अगर हम इस हदीस का तर्जमा करें और कोई ये हदीस देख के फतवा लगा दे कि वसीम भाई को मैंने देखा था, उन्होंने 2 पराठे खाए थे और उनके पड़ोस में सलीम रहता था, उसको एक भी नसीब नहीं हुआ, लिहाजा वसीम दायरा इस्लाम से हमेशा के लिए खारिज। क्योंकि एक दफा नबी ने नहीं, नबी ने कितनी दफा फरमाया? 3 दफा फरमाया। तो हम उसको क्या कहेंगे? भाई, ये जो नबी ने फरमाया, ये मकाम वाज है, ये वाज़ो नसीहत की मजलिस में फरमाया है, मोटिवेट करने के लिए। ये मसला बताने की मजलिस बोलो नहीं थी। अगर नबी से कोई मसला आके पूछता कि या रसूल अल्लाह, फलां शख्स ने पेट भर के खाया, उसका पड़ोसी भूखा था, तो क्या ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गया और इसका निकाह टूट गया? क्योंकि जो इस्लाम से खारिज होता है तो निकाह भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसे मौके पे आप फरमाते नहीं, ना निकाह से खारिज हुआ, ना इस्लाम से खारिज हुआ और ना निकाह उसका टूटा। इस वक्त नबी की हैसियत क्या होती? मुफ्ती की हैसियत होती, फतवा देने की हैसियत होती। तो वाज़ो नसीहत इसका एक अलग मौके है, एक अलग महल है, और मसले की एक अलग, मसला बताने का एक अलग मौके होता है। तो लोग क्या करते हैं? दोनों चीजों को आपस में खल्त कर देते हैं। अवाम के पास इल्म नहीं होता, बाज वाइज़ीन के पास भी इल्म नहीं होता। तो बहुत सी हमें चीजें ऐसी मिलती हैं जिनको हदीस में बयान किया गया, लेकिन जब आप मसले की बात करोगे, अब देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। इससे पता चलता है कि मुसलमान आपस में अगर लड़ पड़े तो काफिर हो गए, यही मतलब है ना। लेकिन कुरान क्या कहता है? व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीना क़ततलू, मुसलमानों की 2 जमातें एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे, कत्ल करने लगे एक दूसरे को, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो दोनों जमातों में सुलह करवाओ। तो अल्लाह ने दोनों जमातों को मुसलमान भी कहा और दोनों में सुलह की तरगीब भी दी। और फिर आगे फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मुसलमान सब आपस में भाई हैं, फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, दोनों भाइयों में सुलह करा दिया करो जो लड़ रहे थे, एक दूसरे की गर्दनें मार रहे थे। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो कुरान की इस आयत से पता चलता है कि एक दूसरे को कत्ल करने वाला भी इस्लाम से खारिज नहीं है, वो मोमिन। तो यहां भी खूब अच्छी तरह समझ लें, हमारे यहां बहुत से लोग तौहीद का मफहूम जानते ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने, शिर्क का मफहूम पढ़ा ही नहीं होता, जिसका नतीजा ये निकलता है। एक साहब कहने लगे, हम बचपन में ये सुनते थे कि यार ये जो कहते हैं ना, दवाई ने मुझे ठीक किया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो शिर्क है। हमें याद है बचपन में एक दफ़ा वुज़ू कर रहा था तो एक साहब बैठे हुए, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दाढ़ी उनकी,
تو انہوں نے کسی سے پوچھا اور بھائی کیا حال ہے, ابھی تمہاری طبیعت خراب تھی؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ وہ فلاں دوا سے میں ٹھیک ہو گیا. تو کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ, ٹھیک تو اللہ سے ہوئے ہو, ٹھیک کس سے ہوئے ہو؟ اللہ سے, دوا سے تھوڑی ہوئے ہو, یہ تو شرکیہ جملہ ہے. میں اس وقت پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ تو پھر سارا دن ہم بڑی ٹینشن میں ہو جائیں گے, کیونکہ سب کچھ تو اللہ سے ہی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بریانی سے میرا پیٹ بھرا ہے, ہمیں کہنا پڑے گا پیٹ کس سے بھرا ہے؟ پیٹ تو اللہ نے بھرا ہے, بریانی تو ذریعہ بنی ہے. بلکہ پھر اور اس میں عموم پیدا کرتے چلے جائیں. آپ کسی سے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, تو میں تھوڑی آ رہا ہوں, اللہ مجھے لے کے جا رہا ہے. تھوڑے دنوں میں آدمی کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ. میں کھا رہا ہوں, میں تھوڑی کھا رہا ہوں, اللہ کھلا رہا ہے. وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, شفا اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے. شفا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو تھوڑے دنوں میں نے دیکھے ہیں لوگ باولے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جب بھی آپ علم عوام سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے واعظوں سے سیکھتے ہیں جن کے پاس پراپر نہیں علم حاصل ہوتا. دیکھیں پراپر میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, کتابوں سے کوئی وہ کتاب پڑھ لی ایک دن, وہ کتاب پڑھ لی ایک دن, وہ کتاب پڑھ لی, اس سے پراپر علم حاصل نہیں ہوتا. ایک سلیبس ہے, ایک نصاب ہے, اس ترتیب پہ چل کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم سے پتہ چلتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, پہلے میں یہ اس کو کلیئر کر دوں, آج یہ مسائل ہی کی جو ہے نا نشست ہے, آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. کچھ دن پہلے میں اس کو کلیئر کر لوں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا دوا سے میں ٹھیک ہو گیا, تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے. اللہ ہی نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے نا, تو یہ مجازن نسبت ہوتی ہے, یہ جائز ہے. قرآن میں تو اس سے بھی بڑھ کر مجازن نسبت کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی ان کو میں حلال کر دوں. حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا رائٹ کس کا ہے؟ اللہ کا. تو حضرت عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حرام کر دوں؟ تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ اس کی حلت کو بیان کریں گے اللہ کے حکم سے, اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی طرف ہو رہی ہے. تو یہ وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے, تو کوئی حرج نہیں ہے. آدمی کہتے بھائی اس دوا سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور جو ہے یہ تیل سر پہ لگایا تھا تو بال نکل آئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو علم پراپر حاصل کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا, اب وہ 2 شادیوں پر بحث بالکل مقصد نہیں ہے, وہ آئی تھی وہ پڑھی نا انہوں نے. میں خود بھی تھک گیا ہوں یار, کرتے تو ہیں نہیں تو کیا فائدہ باتیں کرنے کا. جی اچھا ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ. قرآن کے الفاظ ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے, تمہیں اگر یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو پھر 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. ہم کیا کہتے ہیں 2 3 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے, چاہے یتیم بچیوں سے ناانصافی کا خوف ہو یا نہ ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ کسی بھی مفتی کے پاس آتے ہو, آپ کہتے ہو میں 4 کرنا چاہتا ہوں, 3 کرنا چاہتا ہوں, وہ کہے گا ایک شرط ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا, اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. لیکن قرآن تو بیان کر رہے ایک شرط ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ, ان کا معنی اف, اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو پھر 2 3 اور 4 کرو. کیا مطلب؟ اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرو, یہی مطلب ہوا نا. اب جس نے پراپر طریقے سے اصول فقہ نہ پڑھا ہو, اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا, ان کے اصول اور ضابطے کیا ہیں.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس قرآن اور حدیث میں دیکھو کیا سمجھائیں یار، بات سے بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں دو طرح کے مضامین ہیں۔ ایک مضامین وہ ہیں جن کا تعلق ہے وعظ اور نصیحت سے، موٹیویشن ملتی ہے جن آیتوں کو پڑھ کے۔ وعظ و نصیحت کسے کہتے ہیں؟ بھئی قرآن بتاتا ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وعظ نصیحت اسی کو کہتے ہیں نا، وعظ و نصیحت۔ اور قرآن جنت کو بیان کرتا ہے، اتنی خوبصورت حوریں، کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے، قاصرات الطرف عین، نظروں کو جھکانے والی، اتنی قرآن اس جنت کا نقشہ کھینچتا ہے۔ تو جس آدمی میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اس کو جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جہنم سے اتنا ڈراتا ہے کہ آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو وعظ و نصیحت والی آیتیں ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہوگے تم، مٹی میں ہم جان ڈالیں گے، یہ کہلاتی ہیں ذکر والی آیتیں، نصیحت والی آیت میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن ان آیتوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ایک ٹاپک یہ ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے احکام کا، مسائل کا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ والا ٹاپک قرآن کا آسان نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، یوٹیوبرز، فیس بکیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس ٹاپک کو بھی ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، اس کے لیے پراپر کہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس آیت کا ریفرنس معلوم ہونا چاہیے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل نہیں، انتہائی مشکل ہے، صرف مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے پراپر علم حاصل کیے بغیر اس حصے کو چھیڑ دیا تو آپ کے پاس گمراہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تبھی اس ٹاپک کو مجتہدین نے چھیڑا ہے تو ان میں اختلافات ہوئے ہیں، مشکل تھا تو اختلافات ہوئے نا، کسی نے کیا بیان کیا، کسی نے کیا بیان کیا۔ اب کتنے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ تو یہ جماعت المسلمین والے بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں، یار دیکھو امام حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ تو ایک عامی آدمی کہتا ہے یار اگر ان کو یہ اتنی موٹی آیت بھی معلوم نہیں تھی تو وہ ابو حنیفہ کیسے ہو گئے پھر وہ؟ تو حقیقت یہ کہ جب آپ اسی آیت میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ اتنے آرام سے اس آیت کی روشنی میں فتویٰ دیتے تھے نا کہ 2 سال ہے، آپ سے آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، آگے قرآن کہتا ہے فإن ارادا فصالا، فا آتا ہے کسی چیز کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فا، فإن ارادا، بس اگر میاں بیوی دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا آپشن دے رہا ہے۔ اگر 2 سال کے بعد پلانا حرام ہوتا تو قرآن آپشن دیتا کہ اس کے بعد چھڑوانا چاہو، لیکن آپ ان یوٹیوبیوں سے پوچھ لیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا۔ انہوں نے ترجمہ دیکھا ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں، 2 سال، اور فتویٰ ابو حنیفہ بھی تھوپ دیا اور ہر ایک پہ تھوپتے چلے جاتے ہیں۔
باقی یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، تو اس کا مفہوم امام ابو حنیفہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ والی مدت جس میں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا رضاع بعد حولین، حدیث میں آتا ہے 2 سال کے بعد ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یعنی رضاعت نہیں ہے، تو یہ وہ رضاعت ہے جو اجرت کے ساتھ ہو، یعنی 2 سال کے بعد ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد نہ پلایا جائے، صاحبین کے قول پر احتیاط کی بیس پہ۔ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو ایک سمجھانے کے لیے نا کہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ اگر اتنا ایزی ہوتا نا مسائل کا علم تو لوگ وراثت کے مسئلوں میں مفتیوں سے نہ پوچھتے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا، حالانکہ بیٹے کو جتنا ملے گا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں یار سمجھ میں کیا کرے یار، کتنا آسان لکھا ہوا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا ملے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، جب کورٹ میں عدالت میں وراثت کے مسئلہ جاتا ہے نا، کورٹ دینی مدرسوں سے رابطہ کرتی ہے عدالت، ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں صبح شام مسائل۔ کورٹ یہ کہتی ہے بھائی دارالعلوم کورنگی سے، جامعۃ الرشید سے، بینوری ٹاؤن سے فتویٰ لے کر آؤ۔ اس کا مطلب جج کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو پڑھا لکھا ہے نا، وہ بھی احتیاطاً اس پر کہ بھائی میں کہیں گڑبڑ نہ کر دوں، تو مفتیوں سے فتویٰ لے آؤ، میں اسی پہ کیا کر دوں گا، فیصلہ سنا دوں گا۔ تو ایک پڑھا لکھا جج وہ ترجمہ دیکھ کے فیصلہ کر لینا، وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے بھائی اس میں کون کون سی شرطیں لگی ہوئی ہیں، کہ کیا کیا کنڈیشن ہے، اس میں مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں یہ جو علم ہے حلال و حرام کا، مسائل کا علم، یہ آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے آسان۔ اور اہم ترین بات یہ کہ یہ جو عام طور پہ لوگ آیت پڑھتے ہیں نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اکثر لوگ علماء سے بدگمان کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگاؤ، جس کو یہ والی آیت کا مطلب نہ آتا ہو وہ باقی آیتوں کا مطلب کہاں بتائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، نصیحت کے لیے تو آسان ہے، مسائل کے لیے قرآن نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔